बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी आप याद रखते हैं। आपका शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, जो कि आप हमें अपनी राय के ज़रिए आगाह करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे इनबॉक्स में, या कभी कभी मुझे पर्सनल नंबर्स पे भी आप रब्ता करते हैं। अच्छा लगता है। अब ये राब्ते मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, और वो किस तरह से हो रहे हैं? जब दावत दीन की हम बात करते हैं, नशोशात की बात करते हैं, शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं, तो हमने आपके लिए एक सहूलत पैदा कर दी है कि आपके दिल में जो एक छोटी सी ख्वाहिश रहती थी कि हम किस तरह से पैगाम के मेंबर बन सकते हैं, तो वो जनाब, जैसे कल मेरे प्यारे भाई यूसुफ सिराज ने बाकायदा एक ट्रांसमिशन की, जिसमें मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब मौजूद थे, हाशिम यज़मानी साहब मौजूद थे। तो आपने जिस तरह से अपनी अपनायत और मोहब्बत का इजहार किया है पैगाम क्लब मेंबर के हवाले से, आप सब मेंबर बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये नहीं कि एक या दो दिन के लिए या चंद एक दिन के लिए या सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में, आप जब चाहें हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस कि आप पैगाम क्लब के जब मेंबर होंगे तो ये वो नेकी है जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके काम आएगी। सो एक गुड न्यूज़ के साथ कि पैगाम क्लब के मेंबर आप बन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत और खुश दिली का इजहार कर रहे हैं। ये बढ़ती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सदका जारिया है, और ऐसा सदका है और ऐसी नेकी है जिसका समर ना सिर्फ आपकी ये नस्लें बल्कि आने वाली नस्लें और आपकी आखिरत की खेती भी बनेगी। इसमें आप शामिल होते रहिए। ले जी, आज के दिन के हवाले से भी मैं आपसे बात करता चलूं कि जो टॉपिक है वाक़या महराज के हवाले से है, और आपको पता है कि वाक़या महराज हमें बहुत कुछ सिखाता है। यही वो दिन है, यही वाक़या महराज है कि जिसमें हमें 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे तशरीफ़ लेके गए तो बहुत सारे मनाज़र देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, और फिर वो हमें सबक भी मिलता है कि हमें ज़िंदगी में ये काम नहीं करने। इस वाक़े से ना सिर्फ हमें इबादत बल्कि हमें ये चीज़ें भी समझ में आती हैं, हमें ये भी सबक मिलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। 5 वक्त की नमाज अगर हम पे फ़र्ज़ की गई है तो क्यों की गई है, और अगर हम पे 50 नमाज़ें फ़र्ज़ होती तो फिर आप ज़रा सोचिए कि हम 5 नमाज़ें पढ़ते हुए इतनी कोताही कर देते हैं। और अक्सर ये होता है कि ठीक है, अभी पढ़ लेंगे, ठहर के पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे, अभी तो ज़िंदगी बाकी है, फिर पढ़ लेंगे। तो फिर हमारे साथ क्या मामलात होते। सो गनीमत जानिए वो लम्हा जो गुजर रहा है, उसको अल्लाह की याद में बसर करके फ्रूटफुल कर सकते हैं, कारामद कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का असल मकसद पा सकते हैं। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आज हम वाक़या महराज के हवाले से डिस्कस करके दोबारा दोहराएंगे, और जिन चीज़ों को भूले बैठे हैं उनको करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगियों को खुद आसान करेंगे। ले जिसके साथ ही आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बताते चलें कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाता है, और फिर आज की किताब के हवाले से भी बताया जाता है। आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं, आप कॉल करते हैं, शरई रहनुमाई के हवाले से सवाल जवाबात हम शामिल करते हैं। इसके साथ हम आज का टॉपिक, आज का जो मौजू है वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि वाक़या महराज के हवाले से वाक़या महराज क्या है और वाक़या महराज हमें क्या बताता है, हमें क्या सीखना चाहिए, इस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हमारा सेगमेंट होगा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, माहिर ग़िज़ाइयात होंगे हमारे साथ, हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। अभी जो मेहमान शामिल हैं स्टूडियोज़ में हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे सेगमेंट में, उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं, आंखें भी बड़ी खूबसूरत हैं, आंखें दिखाते नहीं लेकिन माशाल्लाह वैसी खूबसूरत आंखें। ब्लेस्ड हैं, को खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? आपको पता है लोग तो वैसे इन रंगों की आंखों को बनाने के लिए लेंस लगाते, लेकिन आपको अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिला, आप दिखाते नहीं आंखें, यानी कि आप प्यार से ही देखते हैं वैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हैं। इनके साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, जिनको अगर एक दिन मैं ना मिलूं तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। ये मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है, और ऐसे बड़े लोगों की मोहब्बत है जो आपके दिल में घर कर जाती है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि आप उनको दिखाने में बहुत देर कर देते हैं, तो हम उनको दिखाने में देर नहीं करते। हमारे साथ मौजूद है फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम तो आपको खुद भी देखते हैं माशाअल्लाह, और सब देखना भी चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तबीयत ठीक है सर आपकी? माशाअल्लाह ठीक है। ले जी, चंद एक चीज़ें और आपके सामने रख दें कि हमारा आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। बाय द वे, ताउन करने वालों में आप भी शामिल हो सकते हैं। यू कैन स्पॉन्सर आवर प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 1 स्पेल, 1 टन्योर, 1 साल, जैसे आपको सहूलत हो।
میرا دوست کیمرامین پیچھے کھڑا ہے جہازیب دورانی، وہ ہنستا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں آج سپانسرز کی بات کریں تو جناب یہ محبت ہے آپ کی، جتنی آپ شو کر سکتے ہیں آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تعاون کرنے والوں میں آج شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ طریقہ اب تو آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، پہلے تو بہت زیادہ میسیجز آتے تھے کیونکہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہے، ہم اتنی مرتبہ دہراتے ہیں ماشاءاللہ۔ 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ کال کیجئے، ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر کیا ہے جی جان لیجئے، 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے، یہ واٹس اپ نمبر ہے آپ کی سہولت کے لیے، آپ اس پہ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ شرعی رہنمائی یہاں سے آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اندر واٹس اپ نمبر وہ بھی نوٹ فرما لیجئے، 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے واٹس اپ نمبر ہے، بول کے خواب بھیج دیجئے میسج کی صورت میں یا لکھ کے بھیج دیجئے، یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ لیں جی اب بڑھتے ہیں قاری محمد عمران سلفی صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی سورہ اسراء ہے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اس کے اندر وہی آپ کا جو ٹاپک آج کا اسی کے متعلق آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اپنے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کرائی اور آسمانوں کی سیر بھی کرائی. اور یہ سیر ایک ایسے وقت میں کرائی جب آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. مورخین اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال. ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے کئی مراحل ہیں. والدہ محترمہ نے سب سے پہلے پرورش کی کیونکہ والد گرامی تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے. پھر والدہ بھی 6 سال کی عمر میں تھے تو چلے گی. پھر دادا جی نے پرورش کی، 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے. پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کرنی شروع کی. تو 10 نبوت میں جب آپ کو نبوت ملے 10 سال ہوئے تھے تو یہ چچا ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھتیجے کے ساتھ کھڑا تھا. جی آپ کی محبت، آپ کا ساتھ، آپ کی عزت سب بحال کیے ہوئے تھے. لیکن 10 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے صرف 3 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا مشکل ترین وقت میں، اور ایسا ساتھ دیا کہ اللہ کے نبی ساری زندگی بھولے نہیں ہیں. ہر موقع پر یاد کرتے تھے کہ میری خدیجہ ایسی تھی، میری خدیجہ ایسی تھی. بلکہ ایک موقع پر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہ بھی دیا اللہ کے نبی آپ کیا ان کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ہم اب آپ کے پاس 9 بیویاں ہیں ان سے بہتر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ لفظ نہیں کہو، تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب پورا عرب میرا مخالف تھا. اللہ اکبر. جب ساری دنیا کہتی تھی کہ محمد تو سچا نہیں ہے تو میری خدیجہ کہتی تھی کہ میرا محمد سچا ہے. اس لیے تم ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی دی ہے، تم 9 سے اولاد نہیں دی، تم کیسے برابر ہو سکتی؟ تو اللہ کے نبی نے ان کی یہ بات اتنی محسوس کی کہ 1 مہینہ تک اماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے ناراض رہے. پھر میں نے معافی مانگی، توبہ کی، پھر جا کر معاف کیا. تو 3 دن بعد یہ وفا شعار، یہ خدمت کرنے والی، یہ محبت کرنے والی، یہ اثار اور قربانی والی بیوی بھی اللہ کے پاس چلی گئی. تو اللہ کے نبی پر غموں کے گویا پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس موقع اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو آسمانوں پر بلایا، جنت کی سیر کرائی، وہ انعامات جو آپ پر اور آپ کی امت پر ہونے والے ہیں وہ دکھائے، اپنی ملاقات سے سرفراز کیا، نئی ہدایات دی، نئی تعلیمات دی اللہ کے نبی کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے. تو یہ واقعہ معراج جو ہے سورہ اسراء کے شروع میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی ہے. تو اس طرح آگے جو ہے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور ایک بڑی اہم بات بھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں نا یہودی، یہ زمین میں فساد کرتے رہیں گے اور اللہ ان کی ٹکائی کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے بندے بھیجتا رہے گا. جی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس وقت بھی اہل غزہ، اہل فلسطین بڑے مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے، آمین، اور اہل یہود کی ٹھکائی کے لیے اپنے نیک بندے بھیج دے انشاءاللہ آمین. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. اعجاز علی صاحب ہیں اوکاڑا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی
جی جی الحمدللہ. جی اجاز علی صاحب فرمائیے. جی میں اپنا ٹی وی کی آواز اجاز بھائی بند کر دیں, پھر ہم سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ, پھر آپ سے بات کر سکیں گے. جی جی میں سر نا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ پیغام ٹی وی کو مطلب دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے لیے آپ نے یہ کیا کام کہ 1000 روپے کی ایک چھوٹی سی رقم ہے جو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے. اور میں محترم جو ہے آمین. اپنا فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عظیم البھٹی صاحب ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے, آمین آمین. اور تاکہ ہم جو ہے صحیح عقیدے کے مطابق مسلمان انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ پیغام کلب کا ممبر بننا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. چلے ماشاءاللہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیغام کلب فیملی میں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ پیغام کلب ممبر میں شامل رہنے کی اور دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں دعا کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں. سر اللہ تعالیٰ جی ہمارے بھائی کو, ان کی اولاد کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور علم و عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ایمان صالح کی پر استقامت عطا فرمائے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اب اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں یا جتنے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام میں سب کے لیے اکٹھی انشاءاللہ دعا کروائیں گے. رہے گا کوئی بھی نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں. لے جی آج کی کتاب آپ کو بتاتے ہیں. تسلسل ہے یہ کل کی کتاب کا ہی, اور یہ دیکھیے یہ کتاب ہے تفسیر القرآن 2. یہ جی یہ آج اس کی دوسری کتاب ہے, اور یہ تفسیر آیات الہی کے پوشیدہ معنی سے نقاب اٹھا کر دل میں نور یقین اتارتی ہے, اور رواں اسلوب میں سمیٹی گئی لغوی گہرائی اور اعتقادی لطافت قاری کو کلام ربانی کے اسرار سے ہمکنار کرتی ہے. فہم قرآن کے شائقین کے لیے ایک معتبر, پراثر اور روح کو بیدار کرنے والا علمی خزانہ ہے. الحمدللہ میں نے ثقیل لفظ بڑی سہولت کے ساتھ پڑھ لیے ہیں. تو جی یہ آج کی کتاب ہے, اور اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شورومز پہ, تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکلی مل جائے گی. اگر آپ آن لائن آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر پلیس کیجئے, کتاب انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی. آج کی کتاب تفسیر القرآن جلد 2. لیں جی آج کی کتاب تھی, اور آج کی کتاب کے ساتھ ہی ایک کالر ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتوں کی سے ہمارے بھائی ریاض احمد صاحب کال کر رہے ہیں. ریاض بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر قصر نماز نہ کسی وجہ سے پڑھی, مجبوری کی وجہ سے پڑھی جا سکے تو بعد میں وہ پوری پڑھنی پڑے گی وہ؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی جان آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. ریاض احمد صاحب, قصر نماز اگر کسی وجہ سے نہ پڑھی جائے تو وہ دوبارہ جب آپ گھر پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کی وہ جو سہولت ہی ختم ہوگی, پوری پڑیں گے پھر. اچھا ویسے میں نے بڑی سہولت انجوائے کی ہے پچھلے دنوں میں, جلدی سے جا کے نماز پڑھ لیتا تھا, مجھے پتا تھا کہ فوری طور پہ آپ کو یہ سہولت ہے تو اس کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے جی سر, کرنے کا کام بتائیے پلیز. اللہ اکبر. کرنے کا کام آج بہت شاندار اور بہت عظیم ہے ماشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آپ کو ملے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دمشق کی مسجد ہے. جی ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو اندر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے خوبصورت سے معزز سے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں جی, اور لوگ آ کر ان سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں اور سلام کر کے بڑی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم نا دل میں ان کی محبت طاری ہو گئی, تو میں اگلے دن کوشش کر کے پہلے مسجد میں آیا کہ میں جلدی جاؤں, تو دیکھا تو وہ میرے سے پہلے آئے تھے. اچھا, وہ میرے سے پہلے موجود ہے مسجد میں. تو کہتے ہیں میں نے جا کر نا سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ, اور ساتھ کہا کہ اللہ کی قسم شیخ اب مجھے آپ سے محبت ہے, اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تمہیں مجھے اللہ کے لیے محبت ہے.
کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر آپ سے محبت ہے. کہنے لگے پھر بیٹھ جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عرش والا فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے المتحابین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، میرے اسلام کی وجہ سے. المتجالسین فیہ، جو میرے لیے آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، سناتے ہیں. المتزاورین فیہ، جو ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اور آخری چیز جو آج کل ہم کر رہے ہیں نا اس کے متعلق ہے والمتبادلین فیہ، جو میرے دین کی خدمت کے لیے، میرے دین کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں. تو ان 4 خوبیوں کے حاملین کے لیے اللہ کہتے ہیں واجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے. تو اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے دین کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو آج کل یہ جو سلسلہ آپ نے چلایا ہوا ہے ممبرشپ کو، 1000 میں اللہ کی محبت آپ مل جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. مجھے نا اپنا آپ کہیں پہ یاد آ رہا ہے کہ کہیں دور پیچھے ہی لائن میں، کہیں ہجوم میں بہت پیچھے ہم بھی شامل ہیں کہ محبت کرنے والوں میں شامل ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب سے جو محبت ہے، جو آپ کو مفتی صاحب سے محبت ہے، یہ اللہ کی اس محبت کے ساتھ محبت ہے جو دین آپ ہمیں سکھاتے ہیں. اللہ قبول فرما. آمین آمین جی آمین. لیجیے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، زیادہ لمبا نہیں، چھوٹا سا وقفہ ہے، آ رہے ہیں واپس. آئیے بڑھتے ہیں یوٹیوب کے آپ کے لائیو لنک کی جانب، جہاں پہ آپ نے بہت کچھ ہمیں لکھ بھیجا ہے. اور آج میں کوشش کرتا ہوں کہ سارا یہاں سے شامل کر لوں، زیادہ سوالات یہاں سے لیتے ہیں. اچھا جی، ہمیں سب سے پہلے فائزہ اسلم نے لکھا ہے، لکھتی ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیغام ٹیم، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اٹس اے اوشین آف نالج دیٹ یور ٹیم کنوے ٹو اس وائر دس پیغام، دس پلیٹ فارم. تھینک یو ویری مچ جی، اور یو آر آلویز ویلکم جی. آپ جب پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مقصد حیات، بلکہ اب تو میں خاص طور پہ اپنا کہوں، ان سب نیک لوگوں کے ساتھ، ان سب ایسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ رہ کے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو سمجھ آتا ہے کہ دین پہنچانا، دین کی سمجھ رکھنا، یہی مقصد حیات ہے اصل میں. تو آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ خود خیر کریں. اینی وے، تھینک یو فار واچنگ اس. عریفت شیخ لکھتی ہیں، جو کہ ہماری ریگولر دیکھنے اور سننے والی ہیں، لکھتی بھی ہیں. سلام کے بعد کہتی ہیں کہ نظامی بھائی، شیخ محترم مولانا اجمل بھٹی صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. آمین 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 یا رب العالمین. تھینک یو ویری مچ جی، جزاکم اللہ خیرہ. آگے لکھتے ہیں استاد محترم، میرا بیٹا 21 سال کا نمازی بھی ہے، لیکن استاد محترم بہت زیادہ غصہ کرتا ہے. معمولی باتوں پر جھپک پڑتا ہے. جھپک لفظ ٹھیک ہے؟ جھپٹنا. اچھا، جھپٹ پڑتا ہے. اور اپنے ابو سے بھی اس وقت مجھے بہت دلی دکھ ہوتا ہے. اور شیخ محترم دعا کرنا اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائیں. پہلے بھی ہماری بہن نے یہ ریکویسٹ کی ہے 1-2 مرتبہ، تو پلیز اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو ہدایت دے، ایمان صالح کی توفیق دے، والدین کا فرما بردار بنائے. آمین آمین. لیکن بہن اس کی خوراک پر خیال کریں، اس کو کوئی اچھی ٹھنڈی خوراک دیں جس سے اس کا مزاج میں جو تلخی ہے وہ ختم ہو، یا کسی اچھے طبیب کو چیک کرائیں. یہ جو مزاج کی تلخی ہے یہ تو قابل علاج ہے نا جی. تو یہ قابل علاج چیز ہے، تو اس کو علاج کروانا چاہیے کہ یہ تلخی ختم ہو جائے. ٹھیک. ہاں جی. اچھا جی، آگے عثمان غنی لکھتے ہیں فدیہ اور فطرانہ کی مقدار، شرائط اور اس میں فرق کیا ہے مفتی صاحب؟ فدیہ اور فطرانہ دو الگ الگ چیزیں. ہاں جی. فدیہ مختلف چیزوں کا ہے. آپ یہ فدیہ کس چیز کا پوچھ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا ہے. اگر روزے کا ہے اس کا اور چیز ہے، اگر اظہار کا ہے اس کا اور ہے، یا کوئی اور کفارہ ہے تو اس کا اور ہے. اور جو انہوں نے کہا فطرانہ، تو فطرانہ وہ ہے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. اور وہ ہے 1 سا. جی. 1 سا وہ تقریباً 2.25 کلو سے لے کر 2.5 کلو تک اس کی مقدار ہے. عام رائج 2.5 کلو ہے. 2.5 کلو اناج، کھجور ہو، جو ہو، گندم ہو، چاول ہو، کوئی چیز بھی آپ دینا چاہیں اناج میں سے. رمضان کے اینڈ پر جا کر جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے روزوں کی صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر، اور اس کی مقدار 1 سا ہے. ٹھیک ہے جی.
آگے آئی ڈی ہے عبید اللہ صدیقی. بہت سارے روزز بھیجے ہیں اور دعا والے ایموجیز بھیجے ہیں اور لکھا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہم نے سارے روز آپ کے قبول کر لیے. ریڈ روز ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. اور آگے رفت شیخ ہمیں پھر دعائیں دے رہی ہیں, بہت شکریہ. عثمان غنی لکھتے ہیں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کا معنی ہے بیری. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تو اینڈ پر جب ہم ایک بیری کے درخت کے پاس پہنچے جس کے بیر مٹکوں جیسے تھے. حجر ایک جگہ ہے, اس کے مٹکے بڑے بڑے ہوتے تھے جی. ان کے مٹکوں جتنے اس کے بیر تھے اور ہاتھی کے کانوں جیسے اس کے پتے تھے, اور اس کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا نورانی شعائیں تھیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان نہ کر پائے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے. جی. تو یہ ہے سدرہ المنتہا, جہاں پر جا کر جبرائیل کی پہنچ ختم کہ بعد جی میں تو یہاں تک ہی آ سکتا تھا. تو یہ ہے ایک بیری کا درخت جو بہت بڑا ہے, بہت بڑے بڑے اس کے بیر ہیں, اور جہاں تک جبرائیل آپ کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے, لیجیے کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. حسنین احمد صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. حسنین احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے, لاہور سے کال کر رہے ہیں آپ, فرمائیے. اچھا چلیں, تھوڑی دیر بعد اگر دوبارہ لائن کنیکٹ ہوتی ہے ہم بات کر لیں گے. آگے بڑھتے ہیں. عثمان غنی لکھتے ہیں ماشاءاللہ 3-4 کوشچن انہوں نے کیے, چلیں میں کوشش کرتا ہوں سارے شامل کر لیں. لکھتے ہیں کیا واقع معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دریا دکھائے گئے جو جنت سے نکل کر دنیا میں آتے ہیں؟ جی جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 نہریں ہیں جو وہاں سے نکلتی ہیں. نیل, فرات. نیل مصر میں ہے اور فرات غالباً ایران میں ہے, عراق میں ہے. تو یہ 2 نہریں بھی ان کا اصل سورس جنتی ہے, اور 2 ہیں جیحان اور سیحان. تو یہ 4 نہریں, 4 دریا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہاں سے نکلتے ہیں, اور پھر ان کا دنیا میں بھی ظہور ہوتا ہے, دنیا میں بھی یہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 4 نہریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دیکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آگے پھر پوچھتے ہیں اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ابھی مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا ذکر کیا, لیکن بریف کر دیں تھوڑا سا. ہاں جی, اسراء اور معراج. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا. جی. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے اس کو کہتے ہیں اسراء. اور معراج کا معنی ہے اوپر کو چڑھنا. ہاں جی. تو جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی سیر ہے, جنت کی سیر ہے, اس کو کہتے ہیں معراج. ٹھیک ہے. عثمان غنی صاحب نے پھر پوچھا ہے واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی 3 چیزیں بطور تحفہ عطا کی گئی ہیں؟ اس سے پہلے کہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں, مجھے ایک چیز یہاں پہ انٹرسٹنگ بھی لگ رہی ہے, تھوڑا سا میرے لیے ایک کویسچن مارک بھی ہے. اچھا عثمان غنی صاحب, مجھے نہیں پتا اس آئی ڈی میں کون ہے, میل ہیں فیمیل ہیں, کیونکہ لکھتے ہیں تھوڑی جستجو ہمیں خود بھی کرنی چاہیے, آلدو کہ دس از آلسو اے کنسرن آف جستجو ہی کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں تھوڑی ریسرچ بھی کرنی چاہیے, تھوڑا پڑھنا بھی چاہیے. یہ چند ایک ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم سب کو پتہ ہیں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اینی وے ہم دونوں طرف سے چلتے ہیں کہ ہم پڑھیں بھی, ریسرچ بھی کریں, لیکن ہم پھر بھی آپ کا جواب بھی لیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ واقعہ معراج اگر ہماری عمر 20 سال ہے, 25 سال ہے, 50 سال ہے, اللہ نے جتنی بھی عمر کی بہاریں دکھا دی ہیں, اگر ابھی تک ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا, سو دس از اے بگ کوسچن مارک. پلیز سر فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا وہ تو تھا 50 نمازوں کا, جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریکویسٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر حاضری دے کر اور ڈسکاؤنٹ کراتے کراتے آخر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ایک چکر اور لگا لیں, اتنی نمازیں آپ کی قوم سے نہیں پڑھی جائے گی, کیونکہ میں پہلے آپ سے گیا تھا دنیا میں اور میں اپنی قوم کو دیکھ آیا ہوں, بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. تو اوپر سے بھی آواز آ گئی کہ اے میرے سونے اب آنا بھی نہیں, لا یبدل القول لدی, اب تبدیلی ہوگی بھی نہیں, لیکن انعام یہ ہے کہ تمہاری قوم 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا ملے گا. بیوٹیفل, سبحان اللہ. اللہ کی خاص رحمت ہے, اس کا فضل و کرم ہے کہ 50 کا ثواب مل رہا ہے جو 5 پڑھے گا. ایک تحفہ تو یہ تھا. جی. دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, جی, جن کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار کر بہ رہی ہے. جی. ان آیات کو پڑھنے والا رات کو اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا, رات کو 2 آیتیں پڑھ کے سو گئے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو یہ 2 بھی کافی ہیں.
سبحان اللہ. اس کو اس رات کوئی مودی جانور نہیں کاٹے گا, کوئی ڈنگ مارنے والی چیز ڈنگ نہیں مارے گی, کوئی تکلیف دینے والا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. 2 آیات کی تلاوت کر کے سو جائے, اس سے ہر غم دکھ کے لیے کافی ہے. اور تیسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا, مجھے ملاقات ہوئی تو مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا ایک شراب کا, کہ آپ ان میں سے کوئی ایک لے لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست جبرائیل سے مشورہ کیا کہ جبرائیل کون سا, تو جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی دودھ والا پکڑ لیں. تو آپ نے دودھ لیا اور نوش کیا, تو آپ کو فرمایا گیا کہ اگر آپ نے وہ دوسرا پیالہ پکڑا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جی. یہ عین فطرت کے مطابق آپ نے مشروب لیا ہے, صحت مند مشروب جو آپ کی امت کے لیے ہے. تو یہ 3 بڑے بڑے تحفے تھے معراج کی رات کے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک تصحیح اور بھی فرما دیجیے گا کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہیں پہ کہ جو امت کے گناہ ہوں گے وہ بخشے جائیں گے, اور اگر وہ بخشش نہیں ہوتی تو سزا کاٹ کے بخشش کی طرف جائیں گے, صرف شرک کے علاوہ, شرک نہ کیوں. اس کے بارے میں بھی یہ عمومی تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں, ان کے ثابت ہے یہ بات کہ ہر بندہ جس نے شرک کے علاوہ گناہ کیے ہوں گے, بڑے بڑے گناہ بھی, جی, وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہے. قیامت والے دن اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے, جی. اور اگر وہ معاف نہیں کرتا, اس کو غصہ آ گیا ہے اور وہ اس کو جیل میں بھیجے گا, تو وہاں سے جیل کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن اپنے ایمان اور توحید کی بدولت ضرور نکل آئے گا. ٹھیک. اور جو مشرک ہے, منافق ہے, کافر ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, عریفت شیخ ہمیں دعائیں دے رہی ہیں, بہت شکریہ. عالیان مغل نے ہمیں السلام علیکم کہا جی, وعلیکم السلام. سمی عرفان ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی, وعلیکم السلام. اچھا, ندا جواد لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسنون دعا اعوذ بکلماتی, اچھا آگے وہ انہیں کمپلیٹ کر دیا, پھر لکھتی ہے ہمتی کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ. ہاں جی, ہاں انہوں نے کمپلیٹ نہیں لکھا, بہرحال اینی وے جتنا لکھا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دعا اس طرح کی کتنی دعائیں ہیں, آپ کون سی دعا اچھا وہ کون سی دعا ہے, یا تو ہمیں لکھ کے نام لکھ دیں یا وہ دعا مقصد لکھ دیں, تو پھر ہمیں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے. عبید اللہ صدیقی آئی ڈی دوبارہ لکھتے ہیں, کیا پاکستان میں کوئی دریا نہیں ہے؟ پاکستان میں 5 دریا ہیں. نہیں, وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں جو پہلے انہوں نے کویسچن کیا. جنتی دریاؤں میں سے کوئی دریا پاکستان میں نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. میرے پاس کچھ ریٹن میں بھی ہیں, تو ان میں سے شامل کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں سے ہاں یہ شامل کرتے. لکھتے ہیں مشہور شخصیت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو لوگ اس کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو کیا وہ مشہور شخص حکمت کے پیش نظر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لیں جی بتائیے مفتی صاحب اس بارے میں. پہلی بات تو یہ تصویر سازی جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑی ازمائش بن گئی ہے امت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعید ہے جی, بلا وجہ. اب جو تصویریں ہیں, یہ ٹی وی بھی ایک تصویری کی شکل ہے جی. تو جہاں تک شرعی مقصد کی ضرورت ہو وہاں تک تو علماء کرام نے کہیں کسی نہ کسی گنجائش کا حوالہ دیا ہے کہ چلے جی اس کی ضرورت ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے. تو بلا ضرورت تصویر سازی بڑی شدید وعید ہے اس پر. قیامت والے دن ان لوگوں کو جو تصویریں بناتے ہیں ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ تصویر سازی سے بچنا چاہیے, اور خاص طور پر علماء کرام کو تو بالاولیٰ بچنا چاہیے اور روکنا چاہیے لوگوں کو. تو دوسری بات ہے کہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو کیا وہ 24 گھنٹے گھر میں ہی رہتے ہیں؟ صرف نماز کے ٹائم پر ہی زیادہ خطرہ ہے. تو یہ کوئی بہانہ اور عذر نہیں ہے نماز کو باجماعت چھوڑنے کا. ان کو نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا, میں نماز پڑھتے کبھی کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر تدبر اور تفکر اور معنی پر غور کرتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ اور ایسا کرنے سے سجدہ سہو تو لازم نہیں آئے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نماز جب پڑھا کرتے تھے, تہجد کی نماز, تو وہاں پر جب بھی اللہ کی رحمت کی آیت آتی تو باقاعدہ وہاں ٹھہر کر اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے. جی. اور جب عذاب والی جہنم کی آیات آتی ہیں تو وہاں پر اللہ کی پناہ مانگتے, اللہ کی جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرتے تھے. تو اس لیے اگر آپ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کوئی دعا کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فرض نماز میں تسلسل قائم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مہوش زبیر لکھتی ہیں, ویسے تو عرفان صاحب بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی, وعلیکم السلام.
اور مہوش زبیر آئی ڈی ہمیں لکھتی ہیں کہ جس طرح نوافل طواف کیا جاتا ہے، نفل طواف کہہ لیتے ہیں اس کو جی، کیا جاتا ہے، اسی طرح نفلی سعی بھی کر سکتے ہیں، اور کیا نفلی طواف ایک چکر کا ہوتا ہے؟ نہیں جی، طواف 7 چکروں کو کہتے ہیں جی، بیت اللہ کا جب طواف کریں تو 7 چکر لگائیں تو ان کو کہتے ہیں ایک طواف ہوا ہے. اور سعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں کی ہے. جب آپ عمرہ کریں گے، جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو اس وقت طواف کے ساتھ سعی ہے. جی تو اکیلا طواف تو ہے لیکن سعی نہیں ہے. نہیں. مجھے نا اس سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی جب ہم گئے تھے تو دیکھیں 1 سال گزر گیا، لاسٹ نومبر میں گئے تھے، یہ گزر گیا 1 سال. میں تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تھے، شیخ عابد صاحب تھے، ان کی اہلیہ تھی، اس طرح ہم چند ایک لوگ. آپ یقین کیجئے دل کھنچتا تھا کہ چلیں ہم عمرہ والی جگہ پہ تو ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ ایک دفعہ کے لیے اجازت ہے وہاں پہ. سر ان دنوں کنسٹرکشن جاری تھی اور بڑا چکر تھا آپ کے لیے، اوپر والا. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، کچھ ایشوز تھے ہیلتھ کے، بٹ آپ یقین کیجئے پسینے میں شرابور اور تکلیف بھی تھی، لیکن نوافل اور وہ چکر لگانا، وہ مجھے وہ یاد آتا ہے. مجھے کہتے تھے نیڈو، پیار سے مجھے کہتے ہیں نا، نیڈو آپ بھاگیں، آپ چلیں، آپ آگے. اور جب میں چکر لگا کے آتا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا چکر کمپلیٹ کر رہے ہوتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص دیکھا، میرے لیے وہ خود ایک کوسچن تھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھی مفتی صاحب، اور بغیر ٹانگوں کے وہ بھائی اللہ نے اسے اتنا جذبہ دیا تھا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ نفلی چکر لگا سبحان طواف اللہ، کر رہا تھا. سبحان. اور جیسے جیسے میں چل رہا تھا ویسے ویسے وہ باہمت مرد چل یہ رہا ہے اصل میں محبت کا جوش. اللہ اکبر. وہ یہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ممکن ہوتا اتنا لمبا. اور میں جب اس کو دیکھتا تھا تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو اتنی چلنے کی عادت نہیں ہے، آل دو کہ جم شم جانا، ساری چیزیں کرنا، لیکن ہمیں چلنے کی اتنی عادت نہیں ہوتی. آپ یقین کیجئے میں فیل کر رہا تھا کہ مجھے ایفرٹ پٹ کرنی پڑی ہے، لیکن وہ میرا بھائی میرے ساتھ ایسے چل رہا تھا، میرے قدم کے ساتھ قدم اس کے بازو کے ساتھ وہ چل رہا تھا. تو ایسے جذبے ہیں. اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے. سر دعا کریں نا ہم سارے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت حرمین شریف نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور پھر میں کہوں کہ یہ چکر میں نے مفتی صاحب کے ساتھ لگائے تھے، یہ عبادت میں نے مفتی صاحب کے ساتھ کی تھی وہاں پہ. اللہ تعالیٰ یہ موقع ضرور لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. سو میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ کس طرح سے اس نے ہمت کر کے وہ نوافل والے چکر لگا رہے تھے. تو ہم ایک چکر کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اچھا چلے، دل تو نہیں کہہ رہا لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا اور یہی ہمارے ساتھ رہتا ہے معاملہ. لے جس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیے دیتا ہوں. قاری محمد عمران سلفی صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، سناتے رہیے اور ہم لطف لیتے رہیں. جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بارک اللہ. تھینک یو ویری مچ جی. لے جی وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے تو واقعہ معراج کے حوالے سے دوبارہ بہت ساری ریمائنڈ کریں گے چیزیں، اور کچھ سیکھنے کی، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.